बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात और वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना और ज़्यादातर मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मुतफ़क्किर है और वो बहुत सारी चीज़ों को बाहर बैठ के भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और उसकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन किसी भी सूरत में ना हो, जितना मुमकिन हो सके इलेक्शन को डिले करवाया जाए। इसका मतलब ये है कि वो पसे पर्दा उन कुव्वतों के साथ मिली हुई है और जो इलेक्शन नहीं चाहते, और उनमें जो बज़ाहिर सबसे बड़ी कुव्वत हमें नज़र आती है वो जो स्टेज पे है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। और ये चीज़ें अब ये गठजोड़ जो है वो सामने आ रहा है। उसकी वजह है कि कल एक मुशावरती अमल हुआ और ये दूसरी मुलाकात थी सदर ममलिकत से, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, निगरान वज़ीर कानून की। और सदर ममलिकत इस वक्त इलेक्शन की तारीख देने के बारे में संजीदगी से गौर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हालात व वाक़यात को आगे लेके जाना है तो फिर इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं पूरे वसूख के साथ पहले भी खबर दे चुका हूँ, अब फिर दे रहा हूँ कि पसे पर्दा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बहुत सारी अच्छी आवाज़ें उठ रही हैं। एक तो वो आवाज़ें हैं जो इस सारे जो स्क्रिप्ट राइटर थे, जो इस सारे रजीम चेंज ऑपरेशन के, जो बाजवा साहब और उनकी एक्सटेंशन है। दूसरी जानिब एक ऐसी आवाज़ें भी मौजूद हैं जो ये सारी सिचुएशन देख रही हैं और जिस हालत में 16 महीनों में पाकिस्तान जिस तबाही पे पहुंच चुका है, अब उनकी कोशिश है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब ज़रा अक्ल के नाखून, अक्ल से काम लिया जाए, होश के नाखून लिए जाएं और चीज़ों को बेहतर किया जाए। इसलिए बहुत सारी कुव्वतें इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं और पाकिस्तान के साथ उनके मस्बत मफादात जुड़े हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए और इसलिए उस पर संजीदगी से चीज़ गौर हो रहा है। अब कल सदर ममलिकत ने जब ये मुलाकात की और उस मुलाकात के हवाले से जब खबरें सामने आईं, क्योंकि नून लीग जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है, वो पीछा कर रही है, फाइलों का भी पीछा करती है, मीटिंग्स का भी पीछा करती है। ज़ाहिर है निगरान काबीना में, निगरान हुकूमत में उनके बहुत ही माउथ पीस और मुखबर बैठे हैं और जैसे ही खबर चली कि सदर ममलिकत की मुलाकात हो गई है और उसमें इंतखाबात की तारीख देने से बात हुई है, हवाले से बात हुई है, तो उसके बाद एक शोर होगा आ गया और ऐसे खौफनाक धमकियां दी गई, ऐसी खौफनाक धमकियां दी गई कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक और 9 मई की धमकी दे दी गई बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड आके कि अगर इलेक्शन की तारीख दी तो ये एक और 9 मई होगा। इससे आप ये यानी कि जज्बाती होकर गुस्से में आके पहले तो अता तारड़ साहब आए, उन्होंने सदर ममलिकत को काफ़ी बुरा भला कहा और उन पर काफ़ी लताड़ा गया उनको कि जनाब ये मुमकिन कैसे हो गया कि आप तो छुट्टी करें, आपकी तो मुद्दत ही ख़त्म हो चुकी है। जबकि हकीकत ये है कि आइन ये कहता है कि सदर ममलिकत उस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब तक के नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता। अब ये गलती इनसे खुद से हो गई है क्योंकि ये जहन से इनके निकल गया था कि ये भी हो सकता है। इनका ख्याल था कि सदर अलवी साहब को उठा के हम बाहर फेंकेंगे और वहाँ पे अपना एक कठपुतली सदर ला के बिठा देंगे। तो सदर अलवी साहब जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आइन के मुताबिक कर रहे हैं और इनसे ये गलती हुई कि इलेक्टोरल कॉलेज ये ख़त्म कर बैठे, इम्पीचमेंट में ये कर नहीं सकते थे, सदर ममलिकत का मुआवजा हो नहीं सकता था। अब उनकी मुद्दत पूरी हो गई है, अब नए असम्बली आएगी तो ही जो है नई असम्बली आएंगी, 4 असम्बलियाँ और 5वीं कौमी असम्बली। जब तक ये सारे नहीं आते सदर का इंतखाब नहीं हो सकता और उस वक्त तक अलवी साहब सदर ममलिकत रहेंगे। इसका मतलब है इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओपनर बैट्समैन, वो ईवान सदर में मौजूद हैं और अपना काम करते रहेंगे। इसीलिए अता तारड़ साहब ने सबसे पहला हमला सदर ममलिकत पे किया और उसके बाद जो आई जनाब मरीम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने तो बिल्कुल सारा स्क्रिप्ट खोल कर ही बयान कर दिया। मैं आपके सामने वो रखता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं जी। बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं बंद कमरों में, ड्राइंग रूम्स में, पसे पर्दा जोड़ तोड़ का मामला चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला सुन लें। उनको जिस तरीके से लाहौर से उठाया गया था और इस्लामाबाद पुलिस ने उठाया था हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, तो आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन वो अपेयर नहीं हो रहे और इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में अपेयर नहीं हो रहे। तो कल जो समाअत थी उसमें आईजी इस्लामाबाद को कहा गया है
کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ عدالت میں کس طریقے سے پیش ہونا چاہتے ہیں، خود پیش ہونا چاہتے ہیں یا پھر ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو اس پہ جو آرڈر آیا ہے جسٹس وقاص صاحب کا، وہ کافی سخت آرڈر ہے، اور اس میں آئی جی اسلام آباد کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو کر دیے ہیں اور انہیں 50,000 مچلکوں کے عوض عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا آئی جی اسلام آباد کے لیے مشکل وقت، اور دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے ہی جو اسلام آباد میں تو پہلے ہی 3 ایک ڈپٹی کمشنر، ایک ایس ایس پی اور ایک ایس ایچ او خلاف توہین عدالت کے نوٹس پہلے ہی ایشو ہو چکے ہیں، بلکہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا کیس جو ہے وہ کافی تنگ کر رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی، شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار، ان معاملات میں عدالت جو ہے اب تھوڑا سا اگریسو ہوئی ہے۔ اس کے بعد صدر مملکت کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک خبر چلوائی گئی کہ جناب ذرائع سے خبر چلوائی کہ جی صدر مملکت کوئی تاریخ نہیں دے رہے، کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جو سرکاری بیان جاری ہوا اور جو خبر جاری ہوئی وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور ایوان صدر نے یہ بات کہی۔ ایوان صدر سے جاری سرکاری بیان وہ یہ کہا گیا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے وزیر قانون و انصاف عرفان اسلم سے ملاقات کی، اور ملاقات میں عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی، اور حکومت اور صدر مملکت کے مابین ملاقات عام انتخابات پر جاری مشاورت کے تسلسل میں کی گئی، کیونکہ پہلے بھی ایک ملاقات ہو چکی ہے۔ مشاورتی عمل کا اچھی نیت کے ساتھ جاری رہنا ملک میں جمہوریت کے لیے مثبت ہوگا، اور یہ بتایا گیا ایوان صدر کی طرف سے کہ عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت چل رہی ہے۔ تو فوراً عطا طارق صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اگر تاریخ دی تو الیکشن کمیشن اس کو ریجیکٹ کر دے گا، یہ خبر چلوائی گئی۔ اس کے بعد ایک ٹویٹ، لمبا سارا ٹویٹ آیا، اور لمبا سارا ٹویٹ میں اس میں بھی پورا کا پورا ایک پیج لکھا ہوا تھا، اور اس ایک صفحے میں ساری بات، وہ بھی صدر مملکت کو کہا گیا کہ یہ ان کی حیثیت مشکوک ہو چکی ہے، آپ یہ غلطیاں ان سے خود سے ہوئی ہیں کہ وہ جب تک الیکشن، یہ دیکھیں الیکشن جب تک نہیں کروائیں گے، صدر علوی صدر پاکستان ہیں اور وہ فل فلیج پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم کے تو جو ہیں نگراں حکومت، نگراں وزیر اعظم پہ تو اختیارات پہ تو قدغن ہے، لیکن صدر مملکت پہ نہیں ہے، وہ آرمڈ فورسز کے سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ آ گیا، وضاحت آ گئی، ان کی طرف سے بیان بھی آ گیا، خبر بھی جاری کر دی گئی، اس کے بعد ہوا یہ ہے جی، مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ ہے کہ صدر کی جانب سے الیکشن کی متوقع تاریخ کو مریم اورنگزیب نے 9 مئی کی تیاری قرار دے دیا جی، 9 مئی کی تیاری قرار دے دی۔ اور ڈاکٹر عارف علوی، انہوں نے کہا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ اگر ڈاکٹر عارف علوی صدارتی مدت پوری ہونے پر ایوان صدر خالی کرنے کی تاریخ دیں، اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور پی ٹی آئی سیکریٹریٹ منتقل ہو جائیں، 4 سال معیشت تباہ اور ملک کو ڈیفالٹ کرنے والوں کا کٹ پتلی ملک میں ایک نیا آئینی بحران پیدا کرنے پر تری ہوئی ہے، جس کا انہیں کوئی اختیار ہے، نہ ہی سیاسی اور اخلاقی جواز حاصل ہے۔ اور اگلی بات جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریاستی معاشی دہشت گرد اور سازشی الیکشن نہیں صرف ملک میں معاشی، سیاسی اور آئینی بحران چاہتے ہیں، یہ ملک میں افراتفری، ٹکراؤ اور گند ڈالنے کے ایک مذموم کوشش، انہوں نے کہا ہے، یہ آئینی منصب کی آڑ میں ایک اور 9 مئی کی تیاری دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلا 9 مئی ہوا وہ بھی الیکشن روکنے کے لیے تھا۔ یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا جی، اس کے پیچھے چھپے راز، اور کہ جو پچھلا 9 مئی ہوا وہ الیکشن روکنے کے لیے تھا۔ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، پی ڈی ایم مسلم لیگ نواز، یہ وہ بتا رہی ہیں، وہ انکشاف کر رہی ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہی ہیں کہ اگر صدر مملکت نے دوبارہ الیکشن کی تاریخ دی تو وہ کہتے ہیں کہ آئینی منصب کی آڑ میں ایک اور 9 مئی کی تیاری دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کا عدم انعقاد، الیکشن کو روکنا مسلم لیگ نواز کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ 9 مئی کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور خاص طور پہ میں تو کہوں گا ہماری ملٹری لیڈرشپ، ہماری فوجی قیادت، وہ اس بیان کو ہی میرا خیال ہے سمجھ لیں کہ کافی ہے کہ 9 مئی پہلے والا کیوں ہوا، الیکشن رکوانے کے لیے، اور یہ 9 مئی کیوں ہوا، یہ 9 مئی کیوں، اگلا 9 مئی الیکشن رکوانے کے لیے۔ اور یہی بات چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ جو الیکشن رکوانے کے لیے سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا، اور 15 مئی کو سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا، اور حملہ کرنے والوں میں اس وقت کی وفاقی حکومت، وزراء شامل تھے، اور پارلیمان کے اندر دھمکیاں دی گئیں،
اور چیف جسٹس کو بدنام کیا گیا، ان کو دھمکایا گیا، ججز کو دھمکایا گیا، آڈیو لیکس، یہ لیکس، وہ ساری کی ساری ایک الیکشن روکنے کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے لیے یا شریف فیملی کے لیے کتنا خطرناک ہے، اور یہ ایجنڈا کس کا ہے پہلے دن سے کہ اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے۔ اس کا جو دوسرا فریق ہے وہ ہے چیف الیکشن کمشنر، کیونکہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی الیکشن کی تاریخ آئے گی چیف الیکشن کمشنر صاحب اس تاریخ کو مسترد کر دیں گے۔ اب میں ایک اور آپ کو بات سنواتا ہوں جی، وہ بھی ذرا سنیے گا، وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ وہ مسلم لیگ نواز کے حوالے سے وہ ہے بلاول بھٹو۔ ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اتحادی الیکشن سے کیسے فرار چاہتے ہیں۔ الیکشن سے بھاگے ہیں نہ سے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے۔ جب آپ الیکشن سے بھاگتے ہو تو کوئی نہ کوئی آ کے آپ کا جگہ لے لے۔ میں اپنا تمام اتحادی جماعتوں سے یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ ڈرو گے آپ مرو گے۔ اور افسوس کی بات ہے ہمارے باقی سیاسی جو اتحادی تھے وہ ڈر چکے ہیں، وہ خوف زدہ ہے، وہ بائی الیکشن سے بھاگتے ہیں، وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگتے ہیں، اب شاید جنرل الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ میں نہیں ہے بھاگنا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ الیکشن سے صرف دو لوگ بھاگ رہے ہیں پولیٹیکل، ایک مولانا، ایک مسلم لیگ نواز۔ مولانا آج کل خاموش ہے اور مسلم لیگ نواز مسلسل اس پہ کر رہی ہے، اور لگتا ایسے رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کے کچھ مخبر بھی بیٹھے ہیں جو بہت معمولی سی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے الیکشن کے حوالے سے تو فوراً انفارم کرتے ہیں عطا تارڑ صاحب کو اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو کہ جناب یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، فوراً روکا جائے، کیونکہ انوار کاکڑ صاحب نگراں وزیر اعظم بھی اب یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ہم تیار ہیں، الیکشن کمیشن جب بھی کہے گا ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اب کوئی ایسا جواز پیچھے نہیں رہ گیا۔ زرداری صاحب نے جب اس بات کو کہا کہ نہیں پہلے مردم شماری بھی ضروری ہے، حلقہ بندی بھی ضروری ہے، اس پہ بھی پیپلز پارٹی کا اندر سے ہی شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں جی، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب استعفے بھی آ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ استعفے بھی آ رہے ہیں اور ان سے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ تو بہرحال دیکھتے جائیے، صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ ایک طرف وہ قوتیں ہیں جو کہ پاکستان کو آئین کو سبوٹاج کرنا چاہتی ہیں، جنہوں نے آئین کو معطل کر کے رکھا ہوا ہے اور آئین پہ عمل درآمد نہیں چاہتی، اور دوسری طرف وہ قوتیں ہیں جو کہ الیکشن چاہتی ہیں۔ اب الیکشن کی ڈیمانڈ کون کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف، یعنی کہ سوائے دو جماعتوں کے اور کوئی جماعت جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ نہیں رہی، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، ایم کیو ایم کے علاوہ جو دوسری جماعتیں ہیں مسلم لیگ، کاف، یہ سب کے سب اس وقت الیکشن چاہ رہی ہیں اور الیکشن کا انعقاد چاہتی ہیں، اور لیکن اگر کوئی نہیں چاہتا تو وہ مسلم لیگ نواز، بلکہ وہ تو دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں کہ 9 مئی بھی ہم نے ہی کروایا تھا شاید، اور اگر آپ نے دوبارہ الیکشن کی تاریخ دی تو 9 مئی دوبارہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اس ساری صورتحال کا ایک تجزیہ اور خبر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔